अस्सलाम वालेकुम उस्ताद, कैसे हो? सारे ठीक ठाक हो? आज की वीडियो इसलिए है कि हम लोग डिस्कस करेंगे इंपोर्ट पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। इस पर क्रिटिसिज्म जो है, इसमें लूप होल्स जो हैं और जो इनकी हुकूमत की या जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर जो लूप होल्स ऐसे हैं जिनको क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है। क्रिटिसिज्म एक अलग चीज़ है। सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस वक्त किस पॉलिसी के तहत गाड़ियाँ इंपोर्ट हो रही हैं और कैसे इंपोर्ट की जाती है गाड़ी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेम ड्रिल है, लाइक सब्सक्राइब शेयर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अगर डेली अपडेट्स के लिए इंस्टा और फेसबुक पे भी हमें फॉलो करें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान में कमर्शियल इंपोर्ट बैन है। दैट मीन्स कि आप कोई भी डीलर जो है कमर्शियली पाकिस्तान में गाड़ियाँ इंपोर्ट नहीं कर सकता फॉर बिजनेस पर्पसेस। गाड़ियाँ तीन किस्म की पॉलिसी के तहत इंपोर्ट होती हैं। Number one is gift scheme, number two is transfer of residence and number three is personal package. हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमें दो करेक्टर्स की ज़रूरत है assumption के लिए। तो we'll take अली एंड अहमद एज करेक्टर्स जिनको हम assume करेंगे, जो हमारे सब्जेक्ट होंगे इसके अंदर, और उसके ऊपर रख के मैं आपको डिफ़ाइन करूँगा कि कैसे इंपोर्ट होती है गाड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिफ्ट स्कीम को डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज अली दुबई में रहता है और उसको पाकिस्तान से गए हुए 5 साल हो गए हैं। ठीक है, और इस दौरान वो पाकिस्तान आया भी है और गया भी है। तो ओवरऑल एक्यूमुलेटिव जब अली का पासपोर्ट हम चेक करते हैं तो हमें पता लगता है कि अली को पाकिस्तान से गए हुए 5 साल हुए हैं और उसके अंदर से उसके जो दुबई में दिन पूरे हो रहे हैं, पाकिस्तान से जो एग्जिट उसका है उसमें उसको कोई 800-900 दिन पूरे हो रहे हैं। तो अली एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर जाता है, दैट इज़ 700 डेज अब्रॉड। ठीक है, नंबर 2 इज़ अली ने पिछले 2 साल के अरसे में कोई गाड़ी पाकिस्तान नहीं भेजी। नंबर 2 एलिजिबिलिटी भी अली मीट कर गया। ठीक है, अब नंबर 3 ये कि अली करेगा क्या। अली जाएगा पाकिस्तानी हाई कमीशन में या पाकिस्तानी काउंसलेट में या पाकिस्तानी एम्बेसी में, वन एंड सेम थिंग, जो भी कह दें। ठीक है, वो जाके वहाँ पे कहेगा कि जी मैंने अपने भाई को गाड़ी गिफ्ट करनी है। अब लूप होल कहाँ आएगा यहाँ पे। एम्बेसी वाले दिल नेवर आस्क अली कि कौन सी गाड़ी भेज रहे हो, गाड़ी कहाँ से ख़रीदी है, कहाँ है गाड़ी, दिखाओ हमें। वो कहेंगे ठीक है। वो गिफ्ट अंडरटेकिंग फॉर्म एक निकालेंगे, वो अली के पासपोर्ट को चेक करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे कि अली पाकिस्तानी सिटीज़न है, वैलिड पासपोर्ट है उसके पास और वैलिड आईडी कार्ड है, और इसका ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 700 डेज़ एंड 2 years में कोई गाड़ी नहीं भेजी। ठीक है, वो उसको गिफ्ट अंडरटेकिंग में उसका नाम लिखेंगे, उसके वाइफ लिखेंगे, उसके भाई का नाम लिखेंगे, अहमद का नाम लिखेंगे, और वो उसको गिफ्ट अंडरटेकिंग साइन कर देंगे विद अ डिपॉजिट स्लिप जो कि अली को चाहिए होगी, जो वो रेमिटेंस के तौर पे अपने दुबई के बैंक से पाकिस्तान में अपने अहमद भाई जो उसका है उसके बैंक अकाउंट में लीगल बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ज़रिए पैसा भेजेगा। अच्छा, 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अली के पूरे हो गए। अब अली को और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना है। अली को और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना है कि अली अपने किसी भी ब्लड रिलेशन को गाड़ी भेज सकता है, be it a brother, be it a sister, be it a son, be it a father, be it a mother, और be it his wife। वाइफ एक एग्जाम्पशन है, वो भी ब्लड रिलेशन के अंदर आती है। ठीक है, साथ में अली को एक और एलिजिबिलिटी पूरी करनी है, वो ये है कि अली को जो ड्यूटी के पैसे हैं, गाड़ी कहाँ से आ रही है गवर्नमेंट को कोई परवाह नहीं है, ना काउंसलेट को कोई मसला है। अली दुबई रहता है, गाड़ी आ रही है जापान से, अली दुबई रहता है, गाड़ी आ रही है ऑस्ट्रेलिया से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होगा ये कि अली सिर्फ वो रेमिटेंस के पैसे उतने भेजेगा जो पाकिस्तान कस्टम्स में ड्यूटी जमा होनी है। इसको आसान कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अली ने अपने भाई अहमद को कहा कि यार तुम एक होंडा वीज़ल ख़रीद लो, मैं तुम्हें स्पॉन्सर कर देता हूँ, तुम मंगवा लो। अली अहमद ने पता किया किसी क्लियरिंग एजेंट से कि जापान से होंडा वीज़ल कितने की आती है। उसने कहा जी लेट्स सपोज 3 मिलियन की आती है। उसने कहा जी ड्यूटी कितनी है। उसने कहा जी कि 10 लाख रुपए आपकी ड्यूटी है और 20 लाख की गाड़ी मैं आपको जापान से बाकी अदर एक्सपेंसेस डाल के मंगवा के दूंगा। अहमद ने कहा ठीक है। अब अली जो है वो अहमद को 10 लाख रुपया एज फॉरेन रेमिटेंस थ्रू अ बैंकिंग चैनल अपने दुबई के बैंक अकाउंट से पाकिस्तान में अहमद के बैंक अकाउंट में भेजेगा। नो फॉरेक्स,
نو حوالہ، نو ہنڈی، نتھنگ لائک دیٹ، کوئی ایلیگل ٹرانزیکشن ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. جب یہ پیسے یہاں پہ آ جائیں گے تو احمد جائے گا اپنے پاکستانی بینک میں. لیٹ سپوز احمد کا بینک اکاؤنٹ ہے الائڈ بینک میں، اور احمد جائے گا، احمد جا کے وہاں پہ کہے گا کہ جی مجھے میرے بھائی نے پیسے بھیجے ہیں، اس کا مجھے ایک انکیشمنٹ سرٹیفکیٹ بنا دیں یا ایک PRC بنا دیں، دونوں کو ایک ہی نام ہے. PRC کہتے ہیں پروسیڈ ریئلائزیشن سرٹیفکیٹ، انکیشمنٹ بھی اسی کا دوسرا نام ہے. تو بینک اس کو ایک لیٹر بنا کے دے گا کہ جس میں وہ سرٹیفائی کرے گا بینک کہ یہ ایک لیگل بینکنگ ٹرانزیکشن ہے فرام اے سینڈر ٹو اے ریسیور فرام دبئی ٹو پاکستان. ٹھیک ہے. اب یہ کسی بھی ملک پہ آپ جنیرک بنا کے اس کو اپلائی کر لیں، آپ کا کوئی بھی ریلیٹیو باہر ہے، چیک لسٹ میں نے آپ کو بتا دی ہے. ساتھ میں ایک FRC نادرا کا لگائے گا جس کو فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بولتے ہیں، جس میں ان کا بلڈ ریلیشن پروو ہوگا کہ آپس میں میاں بیوی ہیں یا بھائی ہیں یا بہن بھائی ہیں یا ماں باپ ہیں، جو بھی ہیں. ٹھیک ہے. یہ سارے ڈاکومنٹس لگا کے ساتھ میں جو علی نے وہاں سے ڈاکومنٹس ٹیسٹ کروائے ہیں، گفٹ انڈر ٹیکنگ فارم پلس اس کی کلرڈ پاسپورٹ کاپیز، جس کے اوپر کاؤنسلر جو ہے اس کو ٹیسٹ کرے گی کہ یہ ایلیجیبل ہے، اس کی ایگزٹ انٹری کی اسٹیمپس دیکھ کے پاسپورٹ کی کاپی کے اوپر، اور ان کو بھی اسٹیمپ کر دے گی اور گفٹ انڈر ٹیکنگ کو بھی اسٹیمپ کر دے گی. اور علی جو ہے وہ پلندہ DHL کر دے گا پاکستان میں احمد کو، پلس احمد یہ 2 ڈاکومنٹس یہاں سے لگائے گا اور کلیئرنگ ایجنٹ کو دے دے گا، اور اس کی گاڑی لیگلی احمد کے نام پہ امپورٹ ہو جائے گی. آئی تھنک اٹس کلیئر. ٹھیک ہے. دوسرا ٹرانسفر آف ریزیڈنس ہے کہ کوئی بھی پاکستانی سٹیزن ویلڈ پاسپورٹ ID والا کو باہر سے آ رہا ہے، وہ ڈوول نیشنل ہے یا نہیں ہے، وہ پاکستان سے باہر مزدوری کر رہا تھا اور وہ واپس آ رہا ہے پاکستان وائنڈ اپ کر کے، اور اس کو ایک گاڑی کی اجازت ہے کہ وہ اپنے ساتھ لے کے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بہت ریئر کیس ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ اتنا زیادہ ڈسکس نہیں ہوتا. ہم اس کو بات کریں کہ ریگولر جو گاڑی ایکسپورٹ ہو سکتی ہے وہ کیسے ہے. تو ویل جمپ اپ ٹو دا تھرڈ پارٹ، دیٹ از پرسنل بیگیج. پرسنل بیگیج کے اندر علی ہی ہمارا سبجیکٹ ہے. علی پاکستان سے باہر ورک پرمٹ پہ گیا ہے، کسی وجہ سے وہ 6 مہینے یا سال یا 2 سال کے بعد واپس آ رہا ہے پاکستان، اور چھٹی پہ آ رہا ہے، جیسے بھی آ رہا ہے، وہ وائنڈ اپ کر کے آ رہا ہے، جیسے بھی آ رہا ہے. وہ آتے ہوئے اگر اس کا پاکستان میں بینک اکاؤنٹ ہے تو وہ آتے ہوئے ریمیٹنس ڈال دیتا ہے پاکستان میں بینکنگ چینل کے تھرو. لیٹ سپوز 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ جتنی بھی اس کے پاس پیسے ہیں، وہ بینکنگ چینل کے تھرو وہاں کے جس بھی ملک میں وہ ہے، لیٹ سپوز ہی از ان دبئی، اور وہ دبئی سے پاکستان میں اپنے ذاتی بینک اکاؤنٹ کے اندر وہ پیسے ڈال دیتا ہے، یا وہ اپنے بھائی کے یا کسی بھی بلڈ ریلیشن کے اکاؤنٹ میں وہ ریمیٹنس بینکنگ چینل کے تھرو ڈال دیتا ہے اور وہ پاکستان آ جاتا ہے. تو ہی از ایلیجیبل آن ہز پاسپورٹ کہ اگر اس کے 180 دن پاکستان سے ایگزٹ رہا ہے وہ، تو وہ ایک گاڑی امپورٹ کر سکتا ہے 2 سال میں. ٹھیک ہے. اور وہ گاڑی وہ اس کے لیے اس کو گفٹ انڈر ٹیکنگ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ایمبیسی جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کرے گا یہ کہ وہ ریمیٹنس کا PRC بنوائے گا. سیم اگر وہ اپنے اکاؤنٹ میں تو اپنے اکاؤنٹ کا PRC بنوا لے گا پاکستان سے، نہیں تو وہ اپنے بھائی کے اکاؤنٹ کا بنوا لے گا. ساتھ ایک FRC لگا دے گا اگر بھائی یا کسی بلڈ ریلیشن کا وہ یوز کر رہا ہے بینک اکاؤنٹ اپنا ریلیشن شو کرنے کے لیے، اور ساتھ میں وہ اپنا اوریجنل پاسپورٹ کلیئرنگ ایجنٹ کو دے دے گا اور وہ کسٹمز میں شو کروائے گا کہ میری ایگزیکٹ انٹری کی اسٹیمپیں دیکھ لیں، میں 6 مہینے بعد یا سال بعد میرے 180 دن پورے ہو رہے ہیں، میں باہر سے آ رہا ہوں اور میں اپنے لیے گاڑی امپورٹ کر رہا ہوں. تو وہ ڈاکومنٹس لگا کے اس کی گاڑی اس کے اپنے ذاتی نام پہ کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس میں کنسائنی وہ ہوگا، کنسائنی کہتے ہیں جس کے نام پہ گاڑی آتی ہے. ٹھیک ہے. پہلے گفٹ اسکیم کے کیس کے اندر احمد کنسائنی ہوگا، اور پرسنل بیگیج کے اندر تھرڈ کیس کے اندر علی خود کنسائنی ہوگا. اور چیک لسٹ سمپل سی ہے کہ اس کے 700 دن پاکستان سے باہر پورے ہونے چاہیے گفٹ اسکیم کے لیے، 2 سال کے عرصے میں کوئی گاڑی نہ بھیجی ہو، پراپر ریمیٹنس بھیجے بینکنگ چینل کے تھرو اپنے بلڈ ریلیشن کے اکاؤنٹ میں، اور وہ دونوں آپس میں بلڈ ریلیشن ہوں. ٹھیک ہے. یہ 4 چیک لسٹ پوری کر لیں. اگر آپ کے گرد و نواح میں کوئی آپ کا رشتہ دار یا آپ کے کوئی بہن بھائی ایسے ہیں جو آپ کو ایسے اسپانسر کر سکتے ہیں، اگر وہ لیڈی ہے، اگر سینڈر لیڈی ہے، تو پاکستانی گورنمنٹ جو کسٹمز ہیں وہ ایک مسئلہ بناتے ہیں جو کہ صرف آپ کہہ لیں کہ اپنا فرض ادا کرتے ہیں کہ اپنی عوام کو انوائے کیسے کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ اگر سینڈر لیڈی ہے تو چونکہ ہمارے پاکستان میں رواج ہے کہ عورتیں زیادہ تر ہاؤس وائف ہوتی ہیں، تو اس کا وہاں کا ہمیں سیلری سلپ دیں، یا اگر یہ اپنا کام کرتی ہیں وہاں پہ ورکنگ لیڈی ہیں تو یہ کوئی لیٹر ہیڈ کے اوپر لکھ کے ہمیں دیں کہ ہاؤ مچ شی ارنس اور کیا اس کا سلسلہ ہے، آمدن کیا ہے. تو لیکن وہ بھی آپ بنا کے دے سکتے ہیں، وہ کوئی اتنا ویریفائی نہیں ہوتا. جو PRC بنتا ہے کسٹم اس کو بینک سے کراس چیک کرواتا ہے اور کہ یہ لیگل آپ نے ڈاکومنٹ پریزنٹ کیا کہ آپ نے کوئی اس میں فورجری تو نہیں کی، اور دیٹس اباؤٹ اٹ. اور اس طرح سے گاڑی امپورٹ ہو جاتی ہے. تو گفٹ اسکیم کی چیک لسٹ آپ کو بتا دی.
جو پرسنل بیگیج ہے اس کی چیک لسٹ سمپل سی ہے کہ اس کے اندر صرف آپ کو پی آر سی چاہیے، اور اگر اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں آیا ہے تو ذاتی اکاؤنٹ کا آپ کو وہ چاہیے پی آر سی، اور ساتھ آپ کا پاسپورٹ. اگر آپ کے کسی بلڈ ریلیشن کے اکاؤنٹ میں آیا تو ایف آر سی لگے گا ساتھ، اور ساتھ میں آپ کا پی آر سی لگے گا، اور آپ کا اوریجنل پاسپورٹ پریزنٹ ہو جائے گا. ان آل کیسز اگر جو سینڈر ہے وہ ڈول نیشنل ہے، ڈزنٹ میٹر. اگر وہ ویلڈ آئی ڈی پاسپورٹ رکھتا ہے پاکستان کا، نائکاپ بھی رکھتا ہے، تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ گاڑی بھیج سکتا ہے. 2 سال کے عرصے میں اگر اس نے گاڑی نہیں بھیجی تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. اس کے علاوہ کیا اس کو کہتے ہیں، اور ایز سچ کوئی اتنا اس میں مسئلہ نہیں ہے. یہ بتانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ارد گرد ہمارے جتنے بھی آپ لوگ ہیں، آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس پالیسی کے تحت گاڑی امپورٹ ہوتی ہے، تاکہ آپ کو لیگل ڈاکومنٹس چیک کرنے کے اندر آسانی ہو. اور اس سارے پروسیس کا پیسے لگتے ہیں. پہلے نواز گورنمنٹ کے اندر اس سارے پروسیس کے اندر نہ آپ کو ریمیٹنس چاہیے ہوتی تھی، نہ آپ کو کوئی اتنا بادر کرتا تھا کہ گفٹ اسکیم کون کس کو کیا گفٹ کر رہا ہے. تو جو پاسپورٹ کلیئرنگ ایجنٹ اوورسیز پاکستانی کے یوز کرتے تھے، گاڑی شروع سے ہی گفٹ اسکیم کے تحت آ رہی ہے. کمرشل امپورٹ بڑی دیر سے بین ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے. تو پہلے کلیئرنگ ایجنٹ کیا کرتے تھے، وہ جو جتنے بھی ہمارے یو اے ای میں اور ادھر ادھر بھائی بند ہیں، مزدوری کرنے گئے ہوتے ہیں، ان سے پاسپورٹ لے لیتے تھے. 15-20 ہزار روپے میں پاسپورٹ مل جاتا تھا. اب جب سے یہ اتنی لمبی چیک لسٹ بنی ہے اور آپ کو ایک پورا ڈاکومنٹیشن کے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا بھلا اس سے ان سینس ہو گیا کہ جو بھی اوورسیز پاکستانی اپنا اتنا کچھ دیتا ہے، اس نے اپنا ریٹ بڑھا دیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا ریٹ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی ریمیٹنس کا پی آر سی آپ لے رہے ہیں اس سے. لیٹ سپوز اف یو آر ہیونگ 660 کار، تو آپ 1.5 لاکھ کا پاسپورٹ مل جاتا ہے آپ کو. اب فرق دیکھیں 15,000 سے 1.5 لاکھ روپے پہ. اور اٹ گوز اپ ٹو 10-20 لیکس. آپ لیکسس 570 کروا دیں، کسی کو 5 کروڑ روپے کا وہ دیں، پی آر سی دیں 3 کروڑ روپے کا ڈیوٹی کے لیے، یا مرسڈیز یا آؤڈی یا کچھ بھی آپ ایسا کوئی بڑی سپر کار منگوا دیں، تو وہ آپ کو زیادہ ظاہری بات ہے پیسے. تو ایک نارمل پاسپورٹ جو ہے وہ 1.5 لاکھ سے شروع ہوتا ہے، اٹ گوز اپ ٹو 4-5 لیکس. اچھا، اب فائدہ کہاں پہ آپ کو؟ یہ ساری جو میں نے بھاشن دیا نا اتنا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے گرد و نواح میں کوئی بھی بندہ، آپ جتنے لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو، آپ میں سے کوئی بھی گاڑی منگوانا چاہتا ہے، سب سے پہلے تو استاد جی کے پلیٹ فارم پہ آپ گاڑی میرے تھرو امپورٹ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. آپ میرے سے نہیں امپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈزنٹ میٹر. طریقہ میں نے آپ کو سمجھا دیا. کسی بھی کلیئرنگ ایجنٹ، کسی بھی امپورٹر سے گاڑی منگواتے ہو، اس کو یہ سارے ڈاکومنٹس اگر آپ ارینج کر کے دے سکتے ہو، بیٹ یور کزنس ڈاکومنٹس اور بیٹ یور سم فیملی فرینڈس اور کچھ بھی ہے، ڈاکومنٹس آپ نے ایسے پورے کرنے جو میں نے چیک لسٹ بتائی ہے، اس میں بلڈ ریلیشن ساری آپ نے پوری ایلیجبلٹی پوری کر لی، تو وہ ڈاکومنٹس دے کے آپ کے پاسپورٹ کے پیسے بچا سکتے ہو، ٹھیک ہے. وہ کیسے بچ سکتے ہیں کہ آپ کو کلیئرنگ ایجنٹ کو جب آپ یا جس بھی ڈیلر سے انڈینٹ کرواؤ گے، گاڑی میرے تھرو منگواتے ہو لیٹ سپوز، تو میں آپ سے پاسپورٹ کے پیسے نہیں چارج کروں گا. ڈاکومنٹس آپ کے ذمہ ہوں گے. آپ مجھے ڈاکومنٹس ارینج کر دو گے، جو آپ مجھے کنسائنی کا نام دو گے، میں اس نام پہ گاڑی آپ کو امپورٹ کر دوں گا. ڈاکومنٹس پریزنٹ کریں گے، گاڑی باہر نکلوا لیں گے. تو اس سے آپ اپنے پیسے بچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اٹس نتھنگ رانگ ان اٹ. گورنمنٹ کی صرف یہ پالیسی اس وجہ سے تھی کہ گورنمنٹ چاہتی تھی کہ ریمیٹنس امپروو ہو، اور ریمیٹنس امپروو ہونے سے ہمارے ریزرو بڑھیں گے. لیگل بینکنگ ٹرانزیکشنز کے ذریعے جو پیسہ آئے گا اس میں ہمارے ریزروز بڑھتے جائیں گے. اور آن ٹاپ آف اٹ یہ ہوگا کہ ذرا امپورٹس لمیٹڈ ہو جائیں گی. پاکستانی لیکن جگاڑ پورے نکالتے ہیں، تو امپورٹس تو ہو رہی ہیں لیکن لمیٹڈ ہو گئی ہیں. اسی وجہ سے گاڑیوں کی کچھ پرائسز بھی آپ کو پرائس ہائک لگتا ہے. پہلے بہت زیادہ گاڑیاں آتی تھی تو کمپٹیشن میں پرائسز کم تھی، لیکن پرائس ہائک تو ڈالر کی فلکچویشن کی وجہ سے بھی زیادہ ہے. 168-70 پہ ڈالر گیا ہوا ہے، تو آپ کی ڈیوٹیز جو ہے وہ ڈالر میں. ہاں، یہ بھی چلتے چلتے بتا دوں آپ کو کہ جو ہمارا پاکستان کا ڈیوٹی اسٹرکچر ہے وہ اپ ٹو 1800 سی سی تک ڈیفائنڈ ہے پر سی سی کے لحاظ سے. 600 سی سی سے شروع ہوتا ہے، 600 سے لے کے 800 تک کا ٹیرف ہے. پھر پر ایئر کے حساب سے اس میں فرق پڑتا ہے، اور 1000 سی سی کا پر ایئر کے حساب سے، یعنی 3 سال منیمم. جو گاڑی پرانی جو ہے، جو ہیچ پیک سیڈانز اور یہ جو چھوٹی گاڑیاں ہوتی ہیں، یہ 3 سال پرانی آ سکتی ہیں میکسیمم. یعنی اگر آج 2020 میں بیٹھے ہوئے ہیں تو منیمم امپورٹیبل ہے 2017. اور وینز اور ایس یو ویز جو ہوتی ہیں، ان کی کیٹیگری ہے کہ یہ آپ منگوا سکتے ہیں 5 سال پرانی. یعنی اگر آج ہم 2020 میں بیٹھے ہیں تو وی کین امپورٹ اے ویزل آف 2015 میکسیمم، ٹھیک ہے. اور ہر سال کے لحاظ سے ڈیوٹی بڑھتی جاتی ہے، اور ہر سی سی کے لحاظ سے ڈیوٹی ڈیفائنڈ ہے. 1500 سے 1800 تک کی ڈیوٹی ڈیفائنڈ ہے.
600 سے 800 تک کی ڈیفائنڈ ہے. ایسے ڈیوٹی اسٹرکچر ڈیفائن کیا ہوا ہے گورنمنٹ نے تاکہ کوئی ہیسل بنے ہی نہ. اور 1800 سی سی سے اوپر والی جو ڈیوٹیز ہیں وہ لگژری کار کی کیٹیگریز میں آ جاتی ہیں, اور اس کے اندر پھر وہ پر سیٹ کے لحاظ سے کچھ ڈیوٹی اسٹرکچر ہوتا ہے, کچھ آن اسپاٹ ایسیسری ایویلیویشن کے لحاظ سے. یہ بدماشی ہے ہماری گورنمنٹ کی کہ وہ اس کو ایویلیوٹ کرتے ہیں. جس طرح پراڈوز ہیں اور ان کی لگژری کے جتنے اس کے اندر فیچر زیادہ ہوں گے اس کے لحاظ سے ٹی ایکس کی ڈیوٹی اور ہے, ٹی ایکس ایل کی اور ہے, اور V8 وغیرہ کی ڈیوٹیز اور ہے. اس کے اندر ایک بات آپ کو بتانا چلوں, الیکٹرک گاڑی کا کوئی ٹیرف ڈیفائن نہیں کیا ہوا گورنمنٹ نے تاکہ ہمارے پاکستانیوں کو کوئی فائدہ نہ ہو جائے. اور آن ٹاپ آف ایٹ جو ہائیبریڈ گاڑیاں ان کے اوپر آپ کو ریبیٹ ملتا ہے اپ ٹو 1800 سی سی 2000 سی سی تک کی جتنی ہائیبریڈ گاڑیاں ان کے اوپر آپ کو ڈیوٹی میں 50% ریبیٹ ملتا ہے. دیٹ مینس کہ اگر ایک 1500 سی سی نان ہائیبریڈ گاڑی آپ امپورٹ کر رہے ہیں اس کی ڈیوٹی 20 لاکھ ہے, تو وہی اگر آپ ہائیبریڈ 1500 سی سی امپورٹ کریں گے تو اس کی آپ کو انوائرمنٹ فرینڈلی ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ آپ کو ریبیٹ دے گی. دیٹ ول کاسٹ یو اراؤنڈ 10 lakhs. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریمیو, کرولا اور بڑی گاڑیاں جو نان ہائیبریڈ ویریئنٹس ہیں جس طرح کیمری شیمری ہے یہ نہیں آتی, آپ کو ہائیبریڈ گاڑی پاکستان میں زیادہ نظر آتی کیونکہ اس کی ڈیوٹی سستی پڑتی ہے. اور اب اسی وجہ سے پرو باکس اور پریمیو اور اس طرح کی گاڑیاں جو پہلے آتی تھی کسی دور میں اب آنی بند ہو گئی ہیں کیونکہ وہ سمجھ ہی نہیں آتی. وہ 50 لاکھ روپے کی گاڑی پڑتی ہے. دیٹس وائی کہ وہ پھر کوئی ڈیلر امپورٹ ہی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں یار اتنی مہنگی گاڑی منگوا کے کیا کرنا ہے, اس میں آپ کو ہائیبریڈ میں بہت اچھی ایک تو انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہے, فیول ایفیشینٹ بھی ہے, تو پھر وہ گاڑیاں آ جاتی ہیں. اور 2000 سی سی سے اوپر 2000 سی سی سے 2500 سی سی تک کی جو ہائیبریڈ گاڑی ہوتی ہے اس کے اوپر 25% ریبیٹ ملتا ہے. جس طرح کیمری ہو گئی, ہونڈا اکارڈ ہائیبریڈ ہو گئی جو 2490 سی سی 2480 سی سی گاڑی ہیں, ان کے اوپر 25% پڑتا ہے. اس وجہ سے ان کی ڈیوٹی زیادہ ہے. اور یہ ساری ڈیوٹیاں ڈالر کے کنورژن ریٹ پہ کیلکولیٹ ہوتی ہیں. ڈالرز میں ہوتی ہیں ڈیوٹی, اور کرنٹ جو ریٹ چل رہا ہوتا ہے اس کے اوپر کیلکولیٹ کرتے ہیں. دیٹس وائی ڈالر جتنا اوپر جاتا ہے اتنی ہماری ڈیوٹی بڑھ جاتی ہے. تو یہ پریٹی مچ ایک سمپل سا آپ کو انٹرو تھا امپورٹ پالیسی کا. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی چیک لسٹ. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے لائک سے شیئر سبسکرائب, اور کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو آپ میرے سے کسی وقت بھی فون کر کے پوچھ سکتے ہیں, بھائی آپ کا حاضر ہے. واٹر ڈیمیج ہونڈا ویزل ایک ریسٹور کی ہے 2015 ماڈل ایکس پیکیج. پروجیکٹ دیکھنا ہے وکل آپ کل ایپیسوڈ اپلوڈ ہو رہا ہے. ہیو اے ویری ونڈرفل ڈے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ.